वेलकम बैक जनाब, और एक मरतबा फिर से आपको पैगाम रमज़ान की जो नियो टेलीविज़न की खसूसी नशरियात हैं उसमें खुशामदीद कहते हैं। और अब यकीनी तौर पे आपको भी पता होगा कि टाइम हुआ जाता है फरीद पैगाम रमज़ान की मसाजिद का। तो कौन सी मस्जिद आज हम दिखा रहे हैं? देखते हैं, नहीं बताना, सरप्राइज रखते हैं, देखते हैं। चले जनाब, सरप्राइज आइए जनाब। तहसील जतोई में वाक़ मस्जिद सकीनतुस सुगरा, जो कि अपनी खूबसूरती के एतबार से अपनी मिसाल आप है। इस मस्जिद का संगे बुनियाद 31 जनवरी 2006 की शाम को सादात ख़ानदान के चश्मो चराग अमरीका में मुकीम हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैयद इस्माइल अहमद हुसैन बुखारी ने रखा और इस मस्जिद के नाम को अपनी वालदा और फूफी के नाम से मंसूब कर दिया। इस मस्जिद को 1.5 साल के अरसा में मुकम्मल किया गया। इसका नक्शा तुर्की से बनवाया गया। मस्जिद के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल भी तुर्की से मंगवाया गया। मस्जिद की खत्ताती और नक्शो निगार बनाने वाले भी तुर्की से मंगवाए गए। मस्जिद को तामीर करने के अमल को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तुर्की इंजीनियरों ने अहम किरदार अदा किया। इस मस्जिद का रकबा 52 कनाल है। इसके मीनार 55 मीटर बुलंदी पर मुश्तमिल हैं। इस मस्जिद में 4000 नमाजियों की गुंजाइश है और मुकम्मल मस्जिद एयर कंडीशनड है। हर साल माह रमज़ान में तकरीबन 600 अफराद एतकाफ़ की सआदत हासिल करते हैं। इस मस्जिद की खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में हैं, इसीलिए मुख्तलिफ़ मकामात से लोग इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। मस्जिद के साथ मदरसा जामिया मदीना सुल्तानुल उलूम में दरसे निज़ामी और असरी तालीम इंग्लिश मीडियम और MA तक की क्लासेस पढ़ाई जाती हैं। मस्जिद की ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद को जदीद सोसाइटी तर्ज पर ज़लज़ला प्रूफ बनाया गया है और मस्जिद के सहन में लगे बूटियों से बने हुए अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों ने मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगा रखे हैं। कैमरा टीम के साथ राशिद खलील चौन, नियो न्यूज़ जतोई। मस्जिद सगीर जो इसमें लिखा हुआ हमारे पास सकीनतुस सुगरा, और देखें आपकी कितनी खूबसूरत मस्जिद, टर्किश डिज़ाइन, टर्किश मटीरियल, 4000 से ज़ायद लोगों की कैपेसिटी, एयर कंडीशन और साथ में मदरसा जहाँ जदीद उलूम की तालीम भी दी जा रही है। तो बहुत ही बेहतरीन देखना चाहिए जनाब, विजिट करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं हमेशा यही पैगाम भी हम देते हैं कि ये सारे हमारे एसेट्स हैं जनाब। जब यहाँ पर हम जाते हैं तो मेरे ख्याल से हमें हमारे मुल्क की ना सिर्फ मसाजिद, उसके साथ साथ कहीं भी फरीद में बड़ा ख्याल रखना चाहिए। देखिए गिनी चुनी तो जगह है हमारे पास, गिने चुने तो मकामात हैं। अच्छा, मकामात तो हैं, मकामात है, हम कोई पुरसाने हाल नहीं है, पूछते नहीं है, चीजें नहीं है, उनकी देखभाल नहीं है। और जब उसकी प्रॉपर देखभाल या उसकी मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारी मसाजिद ऐसी जो मेरी मालूमात, मतलब मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज है ये वाला सेगमेंट डेली देखना कि इतनी खूबसूरत मसाजिद हम देख रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से डिस्कस होना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए और सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पे भी शेयर करना चाहिए। अब देखें ना, जो कंट्रीज हैं वो टूरिज्म में क्या बेचती हैं, अपने एसेट्स, अपने प्लेसेस, अपने मकामात। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से अब हम शायद इस ट्रैक पे चलना शुरू बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद तो यही करते हैं जनाब। आज का जो सवाल है उसको रिपीट कर देते हैं, इसके साथ साथ जो आपके मसाइल है वो भी, और साथ में जो हमारी गुफ्तगू हम कोशिश करेंगे इस गुफ्तगू को मजीद ज़रा इसमें इजाफा करें। हम कहेंगे ज़रा कॉलर्स थोड़ी सी ज़रा इसको लेट कर दें ज़रा सा। हम जो सवाल है वो रिपीट करने जाते हैं जनाब कि हज़रत साद भी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था। तो ये हमारे आज के जो सहाबी हैं, जो सिलसिला असहाब है, उनका तस्करा भी इस चीज़ के ऊपर है। उसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, कॉल कीजिएगा। लेकिन एक हाफिज़ साहब से सवाल है जो उन्होंने मुझे ब्रेक में कहा, और उन्होंने जिस तरह निशानदेही की कि यतीम की किफ़ालत के हवाले से या उनकी जिस तरह से उनकी मैनेजमेंट, या आपने जिस तरह से अल्लाह और उसके रसूल ने ये कुलिया क्या बताया कि किस तरीके से की जाती है, तो हाफिज़ साहब ज़रा बताइएगा। ये यकीनी तौर के ऊपर एक कुलिया ऐसा है जो कुछ को मालूम होगा, लेकिन बहुत सौ के लिए ये ऐसी चीज़ होगी जो उनके नक्श हो जाएगी। पहली बात तो यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया जो यतीम का माल जुल्मन खाएगा तो वो अपने पेट में आग भर रहा है, तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने यतीमों की कफ़ालत से हाथ उठा लिया कि कहीं इनका माल हमने खा लिया तो हमारे लिए जहन्नम का बायस ना बन जाए। तो क्योंकि यतीम अगर आपके पास है, इसके लिए नमक अलहदा, मरच अलहदा, इसके लिए आटा अलहदा, ये सारा कुछ बंदोबस्त करना ये एक नामुमकिन सी बात थी। सही, ठीक है ना।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آسانی فرمائی وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فِي إِخْوَانِكُمْ، اگر تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملا لو تو پھر یہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن ایک بات ساتھ فرما دی، اگر اس نسخے کو پر عمل کیا جائے تو یتیموں کی کفالت صحیح طریقے سے ہو سکتے اور آسانی بھی ہو جائے گی۔ ہاں آسانی بھی۔ وہ کیا فرمایا ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا تو لو، لیکن یہ سمجھو کہ اس یتیم کی جگہ اگر میرا بیٹا ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں تو تیرے دل پر کیا بیتے گی، ارے ادھر دیکھو ان کے دلوں پر کیا بیتے گی۔ واہ۔ اور میں یہ یقین جانوں، میرا دل کہتا ہے اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سی حدیث مبارکہ پر ہی عمل کر لیں، میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن دے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ اب میں اشارہ کرنے لگا ہوں، کامل مومن، ہم میں سے کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا میری بیٹی کو کوئی گالیاں نکالے، میری بیٹی کو کوئی دھکے دے کے بعد کوئی اس کو تانے میں نے دے۔ یار تیرے گھر میں جو بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی کی، اس کو گالیاں نکال رہا ہے، کیوں اس کو دھکے دے رہا؟ ارے یہ سمجھ یہ اس عورت کی جگہ تیری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو تو اس کے ساتھ کر رہا ہے تو تیرے دل پر کیا بیتے گی یار، اس کے ماں باپ کے دل پر کیا بیتے گی۔ اسی طرح اگر میں آپ کے ساتھ شاہ صاحب زیادتی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ سمجھوں کہ آپ کی جگہ اگر میں ہوں اور میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تو میرے دل پر کیا بیتے گی، یار آپ بھی تو انسان ہے نا۔ سر یہی تو بات ہم نہیں سوچتے نا، یہی تو سوچنا ہے بہت یہ اگر میں کہتا ہوں بیسیکلی لا اگر ہم اڈاپٹ کر لیں، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ میں آپ کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے یہ سوچوں گا اگر ان کی جگہ میں ہوں اور میرے ساتھ ایسا کوئی ظلم کرے تو میرے دل پر کیا بیتے گی، یار آپ بھی تو انسان ہی ہے نا۔ اور ایک تو میں آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں یار آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے اور مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کے ساتھ بھلائی چاہنے والا ہے۔ واہ واہ واہ۔ یار میں تو ایک مثال دینے لگا ہوں، ہمارے شاہ صاحب کی بلا تشریف فرما ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ، یار اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے ولی کامل اور اتنی آپ نے کتابیں لکھی، صرف کتابیں ہی آپ دیکھ لیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یار ایک بندے نے اتنی کتابیں کیسے لکھی۔ آپ جب انتقال کر جاتے تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت صاحب آپ کے ساتھ کیا معاملہ بیتا؟ کہنے لگے یار نیکیاں تو بڑی کی لیکن بخشش کے لیے جو رب نے ایک بہانہ بنایا وہ کون سا تھا؟ فرمانے لگے ایک مطلب میں کتاب لکھنے کے لیے دوات کے اندر قلم کو ڈالا ڈوبا لگانے کے لیے، جب قلم نکالتے ہیں نا تو آخر میں سیاہی کا ایک تبکا سا نوک کے اوپر لگا رہ جاتا ہے۔ کہنے لگے میں جب وہ قلم اٹھا کر لکھنے لگا تو ایک مکھی آئی پیاسی، اس نے بیٹھ کر تو سیاہی چوس کے نا پی کے تو پیاس بجھانا چاہیے۔ میں نے سوچا اگر میں نے قلم کو حرکت دی تو یہ پیاس بجھائے اڑ جائے گی، میں نے قلم کو پکڑے رکھا اور وہ پیاس بجھا کے اڑ گئی۔ کہنے کہ اسی عمل کے صدقے رب نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ یار اگر مکھی کو پانی پلانے سے رب جنت عطا کر رہا ہے تو انسان جو اس کی قدرت کا شاہکار ہے جو اس کو جناب اس کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کتنا انعام۔ شاہ صاحب اسی بات کو آگے ذرا بڑھائیے گا۔ شاہ صاحب میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی، پوچھنا میں چاہوں گی کہ ہمارے ہاں لوگ مدد کر دیتے ہیں اور کر دی، یتیم کی کفالت کر دی، لیکن اس کے بعد ہم اس کی نگاہ میں جب دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اس نظریں ملا کے تو وہ اس میں ہوتا ہے کہ میں تم سے بڑا ہوں۔ ایسے میں جو یتیم ہے اور جو بیوہ ہے ان کی احساس کمتری ان کو نہ ہو یا ان کی بے توقیری نہ ہو، مطلب کہ ہم نے امداد کر دی، مدد کر دی، زکوٰۃ کر دی، اس کے بعد ہم بڑے بن گئے، غرور آ گیا، دل میں آ جاتا ہے۔ کیسے بچنا ہے اس سے، کیسے بچنا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں واضح تعلیم ارشاد فرمائی ہے، وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَابِ، اپنی اس نیکی کو احسان جتلا کر یا ایسا رویہ بنا کر کہ جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو رہی ہے، جنہوں نے آپ سے احسان لیا ہے، اپنے صدقات کو باطل نہ کر دیا کرو، بھائی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں تمہارے اس رویے سے۔ بلا شبہ ہمیں ایسا کوئی انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے یتیم کا دل خراب ہو
کہ ہم نے بہت بڑا کوئی اس کے اوپر احسان کر دیا اور اس طرح کی نیکی کر دی. ہمیں اپنی عاجزی اور تواضع کو اظہار کرنا چاہیے, انہیں اپنی اولاد سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے ہمیں ایک فارمولہ عطا کیا, وہ کیا ہے, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. فرمایا کہ ذرا احساس کرو اگر تم مر جاؤ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں, یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے, ذرا اندازہ لگایا کیسی اللہ ہماری تربیت کرنا چاہ رہا ہے. فرمایا اگر تم فوت ہو, جو تمہارے بچے چھوٹے رہ جائیں, وہ یتیم ہو جائیں, کل ان کے ساتھ جو بندہ دوسرا سلوک کرے گا وہ تمہیں سوچو وہ کیسا ہونا چاہیے. تو تمہارا جو رویہ ہے یتیموں کے ساتھ وہ بڑا محبت والا, بڑے احترام والا ہونا چاہیے. ایک صحابی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک کے پاس ایک بندہ یشکو قسوت قلبی, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے, میرا دل نرم نہیں ہے, مجھے اس کا کیا علاج کرنا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علاج بتایا نا, ذرا سنیے آج ہمارے موضوع سے متعلق. آقا فرماتے ہیں اگر سخت دل کو, پتھر دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو 3 کام کرو. ارحم الیتیم, یتیم کے ساتھ رحم کیا کرو, مہربانی کے ساتھ پیش آیا کرو. وامسح رأسہ, اور اگر کچھ نہ ہونا تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو. یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے سے پتھر سے پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. وَأَشْرِكْهُ فِي طَعَامِكَ, اور ایک روایت میں وَآتِهُ مِن طَعَامِكَ, اس کو اپنے کھانے سے کھانا کھلایا کر. تو اس کو کھانا کھلائے گا نا اپنے کھانے سے اٹھا کر عزت اور احترام کے ساتھ, اور اس کی اس نے نفس مجروح کیے بغیر, تو میں اللہ کا رسول تمہیں 2 باتوں کی گارنٹی دیتا ہوں. پہلا فرمایا اللہ یلین قلبہ کا, یلین قلبو کا, تیرا دل نرم ہو جائے گا. اور دوسرا فرمایا تدرک حاجت کا, جو تیرے کام بگڑے ہوئے ہیں نا تو اپنی حاجات کو اور اپنی منشا کو اور اپنی تمنا کو وہ حاصل نہیں کر پاتا. یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی برکت سے اللہ تیری ساری حاجات پوری فرمائے. شاہ صاحب ان میں کیا وہ بچے بھی آئیں گے جن کے والد, جن کے باپ ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, یا جو مائیں سنگل مدر اگر میں کہوں ہیں, تو کیا وہ بچے بھی جن کے سر پر بظاہر باپ زندہ تو ہے لیکن سر پر ہاتھ نہیں ہے, ان کے بارے میں کیا فرمانا ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت یہ سوال کیا ہے میری بہن. شرعی اعتبار سے تو یقیناً وہ ہماری اس اصطلاح میں تو نہیں آتے یتیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یتیم کی تعریف کی گئی ہے نا آپ کی تعلیمات کی روشنی میں, وہ یہی کہ من مات ابوہ ولم یبلغ, جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ ابھی نابالغ ہے تو وہ یتیم ہے. لیکن سچی بات ہمارے اس معاشرے میں میں نے یہ چیزیں بڑی محسوس کی, چونکہ میرے رفائی ادارے ہیں تو میں نے ان چیزوں میں تعلیم دیتا ہوں, تو بہت سارے یتیم بچے الحمدللہ ہمارے پاس ذریعہ تعلیم ہے. لیکن سچی بات ہے میں نے ان سے بھی بری حالت میں ان بچوں کو دیکھا ہے. آپ تو یہ کہہ رہی ہے نا ان کے باپ گھر میں رہتے ہیں لیکن وہ نشہ کرتے ہیں, وہ نشہ کرتے ہیں, نشئی ہیں ان کے باپ, تو ان ذمہ داری پوری نہیں کرتے نا شاہ صاحب, نشہ کر. اسی طرح وہ باپ جو اپنی اولادوں کو چھوڑ کر بعض اوقات کسی اور شادی کے چکر میں اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں, تو ایسے بچے یقین جانیے دیکھیں یتیموں کے ساتھ کوئی نہ کوئی پھر بھی حسن سلوک کا سوچ لیتا ہے کہ ہمارے ماحول میں, ہمارے گھر میں, ہمارے خاندان میں کوئی یتیم بچہ رہتا ہے, لیکن ایسے لوگوں کی طرف, ایسے بچوں کی طرف کوئی دیکھتا نہیں ہے. ایسوں کے لیے کیا کیا جائے شاہ صاحب, ایسے بچوں کے لیے کیا, ایسے بچوں کے لیے سب کو سوچنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ دیکھیے السائی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ, جو ایسے لوگوں کا خیال کرتا ہے نا اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہوتا ہے. بلکہ فرمایا والقائم باللیل, ساری رات تہجد پڑھنے والے کے برابر ہوتا ہے. والصائم بالنہار, اور دن بھر نفلی روزہ رکھنے والوں کے برابر ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا ثواب ہے. ایسے لوگوں کا خیال کرنا, ان کی ضروریات کو پورا کرنا, تو یقیناً بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کریں. صاحب آپ نے یہ بڑی امپورٹنٹ میرے خیال سے کہ یتیموں کا ہم ذکر کریں, لیکن مسکینوں کا ذکر بھی اس میں آ گیا, کیونکہ جو شخص, جو باپ نشہ کر رہا ہے یا بے روزگار ہے یا جس کو فکر ہی نہیں ہے اپنی بیوی اور اولاد کی, ایسے لوگوں کا خیال ہم نہیں کرتے فرید. جی ہاں, ایسے لوگوں کو بجائے کہ ان کی مدد کی جائے, میں سمجھتی ہوں ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں پر زیادہ لان تان کرتا ہے کہ ارے دیکھو کیسا باپ ہے, ذمہ داری نہیں اٹھا رہا, تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے, اور بلا شبہ اس پاکیزہ جذبے کے ساتھ کہ ان کی اس نفس مجروح نہ ہو, اس بات کا ضرور خیال کیجئے. اور یہ کسی کا دل دکھانا اور کسی کی دل آزاری کرنا, یا احسان جتلانا, یہ احسان جتلانا اللہ نے قرآن میں اس کو بار بار منع کیا. دوسری بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے خاندان کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح. سب سے پہلے ہمیں الدار ثم الجار, اول خیش بعد درویش.
ہمیں سب سے پہلے اپنی برادری میں اپنے خاندان کے اندر ان چیزوں کو جھانکنا چاہیے. بعض اوقات وہاں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں, اللہ نے قرآن میں خاص پر ذکر فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیماً ذا مقربہ. جو یتیم ہمارے خاندان میں ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ اگر ہم اس نے سلوک کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈبل اجر ملے گا. اور پبلسٹی نہ کریں پھر اس کے بعد, شاہ صاحب یہی تو اشتہارات نہ لگائیں پھر اس کے بعد. وہ تو ساری چیز وہ تو لازمی ہے نا, اشتہارات نہیں لگانے, بس یہ سوچ لیجیے. وہ تو آپ پبلسٹی بھی کرتے ہیں, لیکن یہ بات جو میں نے ابتدا میں کہی تھی کہ ہمارے ناک کے نیچے ہمارے پڑوس میں, ہمارے دائیں بائیں میں پڑوس سے ایک استعارے کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کے خاندان میں لوگ ہوتے ہیں, آپ نہیں دیکھتے. میں نے یہ تو مشاہدے میں رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ میلوں کا سفر طے کرتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں یار مجھے بتا دو, لیکن اپنی ناک کے نیچے حتیٰ کہ بھائی بہن رشتہ داروں کے اندر لوگ جو ہے وہ بولتے نہیں ہیں, زبان سے نکالتے نہیں ہیں. لیکن یہ وہ آنکھ ہوتی ہے جو آنکھ آپ کے اندر ہونی چاہیے, یہ وہ احساس ہوتا ہے جو احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے, اور اس چیز کو محسوس آپ کر سکیں. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن چونکہ کالر ہمارے ساتھ ساجد حسین صاحب کراچی سے موجود ہے, ریگولر کالر جناب ہمارے. عابد حسین, اچھا میں نے کہا لاہور سے, ٹھیک ہے عابد صاحب بتائیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آج. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا. یہ لاہور سے بھی ایک سند آ رہے شروع ہو. سر آپ کی ویسٹ کوٹ دیکھ کے آج میں نے بھی ویسٹ کوٹ پہنی تھی. اچھا ماشاءاللہ. چلیں میرے تمام معزز مہمان جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا موضوع بہت اچھا ہے, بہت شکریہ. اور درخواست یہ کرنی تھی آپ سے کہ میں نے بھی یتیمی کاٹی ہے. ہم 4 بھائی تھے, 26 سال کی عمر میں والدہ بیوہ ہو گئی تھی. انہوں نے اکیلی نے ہمیں بچوں کو قرآن شریف پڑھاتی تھی, جو ملتا تھا وہی کھلا کے ہمیں انہوں نے پالا تھا. یہی آپ کو اطلاع دینی تھی. اور اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے, اور آپ کے اپنا جو پروگرام ہے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے. دعا کرتے رہیے, آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. آپ کا بیٹا ہے باجی, اس کے کبیر علی, اس کے لیے بیسٹ وشیز ہے, اور اللہ تعالیٰ بچوں کو کامیاب کرے, تعلیم میں, علم میں, ہر مقصد میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ میرے اچھا صاحب, اگر اجازت ہو تو جی حافظ صاحب بالکل بالکل, یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے ہے جناب. حضرت صاحب دیکھیں, یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, ایسے ہی ہے نا. ایک باپ ہے, ایک ماں ہے, سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو اسلام نے امیر آدمی اور غریب آدمی, اس کی دولت اس تک کیسے پہنچے؟ ٹھیک. دوسرے مذاہب میں یہ ہے کہ غریب امیر کے پاس چل کے جائے, ٹھیک, اور اس کے آگے ہاتھ پھیلائے, امیر آدمی اس کو دے کر اس پر احسان جتلائے. لیکن اسلام نے ہمیں ایک ایسی پیاری سوچ دی, فرمایا کہ تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو یہ مال دوزخ میں گرم کر کے تیرے چہرے پر لگایا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. فرمایا یہ تیری پشت پر لائے, تیری کروٹوں پر لگایا جائے گا. اور اگر تو صدقہ فطر نہیں دے گا تو تیری عبادات جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دی جائیں گی. بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت کا درجہ نہیں ملے گا. اب ہو کیا رہا ہے, اسلام کیا چاہتا ہے؟ اب جو امیر آدمی ہے اپنی زکوٰۃ لے کر خود نکلے اور لوگ تلاش کرے, اور ان کو زکوٰۃ دے کر اس پر احسان نہ جتلائے, بلکہ کہے یہ تیری مہربانی یار, تیری وجہ سے میرا مال پاک ہو گیا ہے, میں نے فرض ادا کر لیا, تو نہ ہوتا تو میرے لیے یہ مال جہنم کا باعث بننا تھا. تو نے صدقہ فطر قبول کیا ہے, تیری وجہ سے میری عبادات قبول ہو گئی ہے. تو اب اس میں اسلام نے ہمیں کیا بتلایا کہ امیر آدمی کو غریب کا شکر گزار بننا چاہیے کہ تیری وجہ سے میری عبادت. بہت کالر ایک لے لیتے ہیں, جناب نجیب اللہ سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام جناب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, خیر خیریت ہے؟ الحمدللہ سمرو صاحب, بڑی مہربانی سر, آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہترین جا رہا ہے جی. بہت شکریہ. کیا سوال کریں گے؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب کے سوال ہے میرا ایک. جی جی سر, ان یتیموں کے بارے میں مجھے یہ بتایا جائے جن کو ایک بندہ اگر 30 سال سے پال رہا ہے, پالنے والے تو اللہ کی ذات ہے, پر اگر 30 سال سے ان کا خیال کر رہا ہے اور وہ یتیم بڑے ہو گئے ہیں, وہ اپنی بہن کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے, وہ ان کے بہنوئی کو بھی تنگ کر رہے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یتیم بالکل جوان ہو گئے ہیں, نہ وہ کماتے ہیں, نہ وہ گھر کا کام کرتے ہیں, نہ وہ خرچ پانی میں تعاون کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ
मतलब कोई घर का काम नहीं करते हैं, खाने के टाइम आ जाते हैं, ठीक है जनाब, और मतलब उनको कोई काम बोला जाए तो वो सुबह सवेर निकल के भाग जाते हैं, रात को खाने के टाइम आ जाते हैं। इन यतीमों के बारे में सर हम शाह साहब से सवाल है कि ज़रा वो वजाहत करें। ठीक हो गया, आपका सवाल समझ गया हम, बिल्कुल सुब्र साहब। शाह साहब कितने साल से गए मुझे समझ नहीं 20 साल से 20 साल 20 साल का अब तो वो बालिग हो चुके हैं, अब वो यतीम नहीं रहे। ये हम बात कर रहे हैं यतीमों की, और यतीम होता है इंसान जब तक बालिग नहीं होता। जब बालिग हो जाए, नौजवान हो जाए, और अल्लाह ने फरमाया फ़इन आनस्तुम मिनहुम वब्तुल यतामा, उनको उनकी आजमाइश करते रहो, उनका इम्तहान लेते रहो, उनका जायज़ा लेते रहो। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़उ इलैहिम अमवालहुम, फिर जो उनका माल तुम्हारे पास पड़ा ना, मसलन चाचा जिंदा है, बड़ा भाई फौत हो गया, उसके यतीम बच्चे हैं, इस तरह कोई और अजीज़ व कारब में से उनका माल, उनकी जायदाद, प्रॉपर्टी आपके पास थी, आप उस निगरान थे, निगहबान थे, मुहाफिज थे। तो अब आप देखिए जब वो जो ना नौजवान जवान होने के बाद, बालिग होने के बाद, उनके अंदर कारोबार की, अपनी चीज़ों को संभालने की हदायत और रुश्द पैदा हो जाए, शऊर पैदा हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फदफ़उ इलैहिम अमवालहुम, फिर उनके अमवाल उनके सुपुर्द कर दो, लौटा दो, फिर अपने पास नहीं रखने, उनका कारोबार है वो खुद करे, जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, नबी करीम, चूँकि हम बात कर रहे हैं यतीमों के हवाले से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से मुझे बिशारत दी है ना, सच्ची बात मैं हैरान हुआ था। तब अभी अबू याला के अंदर मैं एक हदीस पढ़ रहा था, आका फरमाते हैं मन ज़म्मा यतीमन बैनुल मुस्लिमीन, कोई बंदा यतीम किसी इस्लामी मुआशरे में से ले लेता है और उसको लाकर अपने खाने पीने में, अपनी चीज़ों में शरीक कर लेता है, वजबत लहुल जन्ना, जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है। लेकिन मुहद्दिसीन किराम ने तशरीह में जो लिखा ना, वो बड़ा ईमान अफरोज़ लिखा। वो कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम की कफ़ालत करने वाले को अता किया, कि वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, वो मेरे करीब होगा। इससे बड़ा कोई एक मोमिन का और इनाम नहीं हो सकता। तो हमें इन चीज़ों पर ज़रूर ख्याल करना चाहिए, और याद रखिए जो आप इनके साथ करेंगे ना, करो भला हो भला, तो यकीन जो उनका भला करेंगे, अल्लाह आपकी औलाद की खुद निगहबानी फरमाएगा, खुद उनकी अल्लाह ताला निगहदाश्त फरमाएगा। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबिया क्या ख्याल है? हमदानी साहब मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, मेरे वक्त फिर जगाना, मदनी मदीने वाले, हमें दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। ये करम बड़ा करम है, तेरे हाथ में भरम है, ये करम बड़ा करम है, तेरे हाथ में भरम है, सर हश्र बख्शवाना, मदनी मदीने वाले, सर हश्र बख्शवाना, मदनी मदीने वाले, हमें दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। मैं अगरचे हूँ कमीना, तेरा हूँ शहे मदीना, मैं अगरचे हूँ कमीना, तेरा हूँ शहे मदीना, मुझे सीने से लगाना, मदनी मदीने वाले, मुझे सीने से लगाना,
پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر کہتے ہیں جناب. اور سحری کی جانب بڑھ رہے ہیں چونکہ سحر کے اندر ہیں ہم, اور آہستہ آہستہ اس وقت کی طرف جب سحر اپنے اختتام کی جانب ہوتا ہے, اور یہی وہ وقت ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنی تیاریاں گھروں میں ہو رہی ہوتی ہیں, سحری کی بھرپور تیاری ہوتی ہے. لیکن جس طرح سے ہم نے گزشتہ روز کہا تھا نبیہ کہ کھائیں لیکن احتیاط کے ساتھ. عمل کیا اس پہ فرید آپ نے کیا؟ میں کرتا ہوں, میں تو یقین کریں بہت زیادہ میں اس چیز کا خیال رکھتا ہوں. اور اچھا فرید میں دیکھا کہ جب ہم افطار بھی بڑی لائٹ کرتے ہیں اور ذرا کم کھاتے ہیں تو اکثر لوگ افطار کے بعد جو بیڈ پر گر جاتے ہیں یا لیتھارجک جسے ہونا کہتے ہیں, وہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کیونکہ ہم اتنی آئلی چیزیں اور اپنی کہتے ہیں نا کہ بساط سے زیادہ جو کھا لینا وہ ہوتا ہے, لیکن اگر ہم کم کھاتے ہیں, چونکہ میں بھی بہت لائٹ کھاتی ہوں, تو میں کبھی آفٹر افطار I never felt lethargic. اچھا, اس کی جو میرا جو تجربہ ہے, میں تو کہتا ہوں کہ آپ بجائے دوسروں کے سب سے پہلے آپ خود کریں, اس چیز کو آبزرو کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لیں. میں سمجھتا ہوں ایک تو جب آپ افطار کرتے ہیں, آپ دن بھر کا روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے آپ نے, آپ ٹھنڈا ٹھنڈا جو ہے وہ کول چلڈ لال شربت آ جاتا ہے, لال پیئے, پیلا پیئے, نیلا نیلا پیئے, جو مرضی آپ پیئے, لیکن وہ ٹھنڈا ٹھنڈا جب آپ کو جاتا ہے تو آپ کی باڈی, ویسے بھی کہتے ہیں کہ نبی ایک بات ہے, ٹھنڈا پانی جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے. کہا جاتا ہے کہ ٹھنڈا پانی اور میٹھا بھی, چینی بھی دیکھیں نا, ٹھنڈا پانی جو ہم فریج کا رکھا ہوا پیتے ہیں یا اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی لمبی عمر پانی ہے اور اگر آپ نے اپنی صحت کو اچھا رکھنا ہے تو یا تو روم ٹیمپریچر یا اس سے بھی بڑھ کے جو ہلکا گنگنا پانی ہے وہ اگر آپ پیئیں. اچھا, وہ ہم کرتے نہیں. پھر لفظ بولا گنگنا, یہ لفظ بڑا پیارا بولا گنگنا, تو وہ یا نیم گرم آپ اس کو کہہ لیجیے. اچھا, پھر آپ جو ہے وہ تلی ہوئی چیزیں یکے بعد دیگرے ٹھنڈا پانی آپ کہتے ہیں میں نے سب کچھ ابھی آج ہی کھا اور ابھی افطار ختم ہو تو فوراً چائے لے آؤ بھائی, چائے بھی لے آؤ. یعنی آپ اس کے اندر لیئر تہ در, جیسے وہ نبیہ بناتی ہیں نا, بریانی بناتی ہوں کہ اس میں تہ لگاتی ہیں نا, جیسے تہ در تہ, اور پھر کیا حال ہوتا ہے اس کے بعد. پھر اس کے بعد آپ نے لیتھارجک بھی ہونا ہے, آپ نے چیزیں بھی. لیکن میں ایک بڑی اچھی ٹپ دے دوں ذرا اگر ٹائم ہے. دیجیے جناب, بالکل. ٹپ بڑی آسان سی ہے اور وہ چھوٹی سی ہے, اور وہ یہ کہ صرف ایک فروٹ بال بھر کر کھائیں بس. بڑا بہترین ہے, صرف کوئی بھی فروٹ پورا زبردست قسم کا ایک بڑا بال تیار کریں اور آپ وہ کھائیں. کوئی بھی پھل ہو سکتا ہے اور آپ بڑا انجوائے کریں گے, آپ دیکھیے گا اسے. آپ یقین کیجئے اتنا آپ لائٹ فیل کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہی چیز آپ سیلیڈ پہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ملٹیپل ویجیٹیبل جو سیلیڈز کی ہوتی ہیں, آپ اس کے اندر ککمبر ہے, باقی چیزیں وہ اگر کر کے اس میں. لیکن مسئلہ یہ نا, ہم نے یہی بات کی تھی, ہم نے رمضان کو ایسوسیٹ کر دیا تمام ڈیپ فرائیڈ چیزوں کے ساتھ. آپ وہ ساری چیزیں کھاتے رہیں تو بھائی احتیاط کے ساتھ کھائیے, اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیے, اتنی کھائیے کہ اینڈ پہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے. اور ماہ رمضان کے بعد اکثر و بیشتر جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہمارا تو وزن ہی بڑھ گیا, تو وزن ایسی ہی ہوگا جناب. تو بہرحال چلیں جی, سلسلہ اصحاب پہ چلتے ہیں. ہمارا یہ موضوع, جی سر کہیے. کہتے ہیں روزے رکھے تو طبیعت خراب ہو گئی, توبہ نعوذ باللہ. میں کہ روزے سے طبیعت خراب نہیں ہوتی. جو روزے کے بعد وہ جو افطار کا ٹائم ہوتا ہے نا, اس سے ہمارا حکمت کا شعبہ ہے نا, حکمت کا شعبہ ہے نا, حکیم صاحب بھی ہے نا. میں کہہ رہا توبہ نعوذ باللہ, روزے رکھنے سے تو اللہ تعالیٰ صحت یاب کرتا ہے. اور صاحب ہمارے ایک اور چیز بھی نبی ہے, ہمارے ایک چیز جو ہماری جو کھانے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم کیا ہے, جب تک اس میں کھانے میں اوپر آئل نہ تیل رہا وہ کھانا ہی نہیں ہوتا. تری کہتے ہیں جس کو پنجابی کہتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے جیسے اتنا لوگ شکایت کرتے ہیں اتنا مہنگا آئل ہو گیا, اس کے باوجود بھی اس میں کمی نہیں آ رہی ہے. بالکل ایسے. چلیں جناب, بھر بھر کے اس کے اندر یہ تو تھی جناب ہماری ہلکی پھلکی باتیں, تو چلتی رہتی ہیں, پروگرام کا حصہ ہی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں جناب, ہمارا جو آج کا آخری سیگمنٹ ہے سلسلہ اصحاب کا. شاہ صاحب آج ذکر جو ہم صحابی کا کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی شخصیت, ان کے اوصاف کے حوالے سے میں چاہوں گی آپ روشنی ڈالیے گا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں جان سیدہ آمنہ کے خاندان سے ہے. واہ ماشاءاللہ. تو اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے ماموں ہیں, میرے ماموں جان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ان سے پیار کرتے تھے. واہ واہ. اور یہ 19 سال کی عمر تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ہوا, اور یہ خود فرماتے کہ میں نے بالکل آغاز میں, وہ تو کہتے ہیں میں تیسرے نمبر پہ, بعض محدثین کہتے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں تھا, بعض اور صحابہ کا, تو بعض 7ویں نمبر پر
انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا, دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اور یہاں ایک اور بات کہہ دوں, اور آپ نے ایک اور بات میں آپ میں ایڈ کر دوں کہ آپ نے ہمارے سوال کا جواب بھی دے دیا. اب آپ غور کریں, جن لوگوں نے مس کیا یہ نہیں وہ غور بتاؤں کر گا سکتے ہیں. ہاں. میں نے کہا تھا نا, یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ گفتگو سنیں تو اس گفتگو کے اندر جو ہے وہ یہ باتیں آ جائیں. یقیناً ایسا ہو جاتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 10 صحابہ کرام کی عظمتوں, خوبیوں, نیکیوں, قربانیوں اور ایثار کو دیکھ کر اللہ کی طرف سے بطور مبشر اور بطور نذیر اور بطور ناطق وحی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے نا, 10 مبشرہ, 10 صحابہ جن کو بشارت دی گئی دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کی. ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ. طلحہ اور آگے فرمایا سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, وہ عبیدہ بن جراح فی الجنہ, سعید بن زید فی الجنہ. تو ان 10 صحابہ میں ان کا نام نامی اس میں گرامی بھی ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی انہوں کی مدینہ منورہ کی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے غزوات میں شریک ہوئے, سارے غزوات میں, حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مہمات بھیجیں مختلف علاقوں میں, بڑی ہی اس طرح کہہ لیں کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانے والی. حضرت عبداللہ ابن جاش رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک نے بھیجا ایک خط دے کر کہ تم نے جانا ہے اور اس خط کو 2 دن کے بعد کھولنا ہے, پھر اس کو پڑھ کر اس پہ عمل کرنا ہے. اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے, ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو 2 دن کے بعد جب سفر کر کے نبی پاک کا مکتوب گرامی کھولا نا, تو اس میں لکھا تھا نبی پاک اسلام نے کہ تم نے اور تیرے ساتھیوں نے جا کر طائف کے علاقے میں فلاں نخلستان میں بیٹھ کر قریشیوں کی حرکت و نقل کا اندازہ لگا کے مجھے اطلاع دینی. تو انہوں نے کہا یہ بہت ہی جان کی بازی لگانے کا مرحلہ ہے, میں تمہیں سب کو اجازت دیتا ہوں, تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے نا وہ واپس چلا جائے, اور جو شہید ہونے کا جذبہ رکھتا ہے وہ صرف میرے ساتھ چلے. تو سب نے کہا, جن میں صاحب بھی وقاص سر فہرست تھے, کہ ہم جائیں گے. دوسری بات, سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں اگر کسی صحابی نے کسی مشرک کا سر پھوڑا ہے نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. یہ نماز پڑھ رہے تھے مکی دور میں, جب ابھی آغاز اسلام تھا, یہ چھپ کر کچھ صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, تو کچھ مشرک وہاں سے سردار آ گئے, تو انہیں آ کر بدتمیزی شروع کر دی. تو آپ کو بڑا غصہ آیا, ایک بڑی ہڈی پڑی تھی اونٹ کی, آپ نے اٹھا کر اس کے سر پہ ماری. دوسری بات, سب سے پہلے اسلام کے دفاع میں جس نے تیر چلایا وہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص ہے. اور غزوہ احد کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام ان کو خود تیر پکڑا رہے تھے, خود دست نبوت سے, بڑے جنگجو, تیر چلانے کے بڑے ماہر تھے. اور وہاں ایک جملہ کہ جو نبی پاک کی زبان اطہر سے نکل رہا تھا, صحابہ فرماتے یہ جملہ سعد بن ابی وقاص کے سوا آقا نے کسی کی شان میں بیان نہیں کیا. آقا فرما رہے تھے ارم یا سعد ارم فدا کا ابی و امی, اور 7 تیر چلاؤ, 7 تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تیری شان پہ قربان ہو جائے. کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ, یہ اعزاز کسی اور صحابی کو عطا نہیں کیا کہ جس کو یہ کہا کہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے, 7 تیر چلاتے جاؤ. حتیٰ کہ فرماتے ہیں تیر ختم ہو گئے. ایک تیر تھا جس کے اوپر پھل نہیں تھا, بغیر اس کے تھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی پکڑا دیا. انہوں نے تیر نشانہ باندھ کے مارا اسی کو بغیر پھل کے, اور مشرک کے لگا وہ اس انداز سے گرا کہ اس کے کپڑے جو تھے نا اس برہنہ ہو گیا, اس طرح گرا بدحواس ہو کر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اس کو دیکھ کر. نبی پاک نے دعائیں دی حضرت سعد رضی اللہ, طلحہ بن ابی طلحہ جو ان کا پرچم جس کے ہاتھ میں تھا نا مشرکین کا, اس کو بھی انہوں نے قتل کیا تیر کا نشانہ باندھ کر. تو اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. خلفائے راشدین کے دور کے اندر بھی ان کی بڑی خدمات جاری رہیں, اور یہ جو شام کے عراق کا سارا علاقہ اس کے فاتح یہ تھے. اور سب سے پہلے کوفے کے گورنر حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ تھے, اور کوفے کو آباد کرنے والے, اس کی تعمیر کرنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کے جو مقامات, پھر آخر میں آ کر آپ نے بالکل خلوت غزینی اختیار کر لی. مدینہ منورہ سے 10 میل کا ایک فاصلے پر آپ کی زراعت کا آپ کا کھیت تھا, وہاں اپنا گھر بنا لیا, وہیں پہ ٹھہرے, وہیں پہ رہے. حافظ صاحب آپ بھی اس میں اگر کچھ مزید اضافہ کریں. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صاحب ان کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا, بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے سعد تو تیر چلا, تیرا تیر بھی خطا نہ جائے, اور جو تو دعا کرے وہ بھی قبول ہو جائے. سبحان اللہ. تو یہ اس وجہ سے آپ مستجاب الدعوات سے
صحابہ کرام فرماتے جب بھی دعا کرتے یہ قبول ہی ہو جاتی تھی، بلکہ ان کی بد دعا سے بڑا ڈرتے تھے، کہتے تھے کہ یار ان کی زبان سے اگر کوئی بات نکل گئی تو وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سند عطا فرما دی ہے۔ اور ایک تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی لسٹ میں شامل ہیں، پھر عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ میں تو ایک بات صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے اور جو بعد میں ایمان لائے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ اولون میں بھی شامل ہے، مہاجرین میں بھی شامل ہے، یہ ابتدا سے۔ اور ایک بات اور سید صاحب میں عرض کروں کہ کوئی بھی تحریک شروع کی جاتی ہے نا تو قربانیاں ابتدا میں ہی دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا ہے، اور ان کو انعام دیکھو کیا مل رہا ہے۔ فرمایا جو سابقون اور اولون میں ہیں، مہاجرین انصار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے مقبول ہیں، اتنے مقبول ہیں کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی، اور رب تعالیٰ ان سب کو جنت عطا کرے گا۔ یا جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا مقام اپنا کتنا بلند ہے۔ میں یہاں حضرت سعد کے حوالے سے ایک اہم بات رہ گئی، حضرت افسر نے جو مجھے یاد کروا دی اپنی گفتگو سے، یہ بیمار پڑ گئے فتح مکہ کے بعد مکہ معظمہ میں، بہت زیادہ بیماری نے طول پکڑا، انہوں نے محسوس کیا کہ اب میرا آخری وقت ہے، لیکن مدینہ سے ان کا پیار بہت زیادہ تھا۔ نبی پاک سے عرض کرنے لگے آقا دعا کرنے کہ اللہ مجھے مدینے تک لے جائے، تو نبی پاک نے مدینہ کی ان کی محبت کو دیکھ کر نہ ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہ مشفِ سعدن، یا اللہ میرے ساتھ کو شفا عطا کر دے، یا اللہ میرے ساتھ کو شفا عطا کر دے۔ نبی پاک نے پھر پیش گوئی فرمائی کہ سعد تجھے اتنی دیر تک اللہ دنیا سے نہیں لے کر جائے گا جب تک ایک قوم کو تیرے ہاتھوں اللہ بہت زیادہ خیر اور نفع نہ پہنچا دے، اور ایک قوم کو اللہ بہت زیادہ نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ قوم مسلمانوں کی تھی جن کو نفع پہنچا، آپ فاتح عراق تھے، اور جو فارسی لوگ تھے ان کو نقصان پہنچا آپ کے ہاتھوں سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، میں آپ کو یہ جملہ بتا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے جتنے مہاجر صحابہ تھے نا، جتنے مہاجرین صحابہ تھے، ان میں سب سے آخری دنیا سے تشریف لے جانے والا جو صحابی ہے سب سے آخر میں وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 میل دور فوت ہوئے، اور انہوں نے وصیت فرمائی مجھے کفن، میرا وہ ایک اونی کپڑا پڑا ہوا ہے، وہ چادر پڑی ہوئی جو میں نے احد کے دن اپنے اوپر لی ہوئی تھی، پسینہ آیا تھا مجھے اس کے اندر، وہ اونی جو میرا کمبل پڑا ہوا نا مجھے اسی میں کفن پہنانا ہے۔ اور حضرت امہات المومنین کو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئے، کہا کہ ان کو مدینہ میں لے کر آؤ اور مسجد نبوی کے اندر ان کا نماز جنازہ پڑھا جائے۔ امہات المومنین نے مطالبہ کر کے ان کا نماز جنازہ وہاں پہ پڑھوایا۔ تو یہ یقیناً ان کی بڑی شان تھی، بڑا مقام تھا سعد بن ابی وقاص کا۔ جنت البقیع میں ان کو مدفن نصیب ہوا، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات۔ بہت بالکل صحیح بات ہے، گفتگو ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھائیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بات ہو سکے، لیکن ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ جواب بتا دیں جلدی سے سوال کا، ویسے شاہ صاحب نے تو بتا دیا تھا جو ہمارا آج کا سوال تھا، سوال ڈسپلے کریں جناب اسکرین کے اوپر۔ جناب، اور جواب بھی دیکھ لیجئے۔ جو سوال ہم نے پوچھا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ کیا؟ جیسا کہ شاہ صاحب نے پہلے بتایا تھا گفتگو میں، رشتے میں وہ ان کے ماموں تھے۔ صحیح جواب یہ ہے۔ اچھا جی، شکریہ ادا کریں ہم اپنے تمام مہمانوں کا۔ ایز یوزول اجازت چاہنے کا وقت آ گیا، لیکن انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ کل دوبارہ ملاقات کریں گے، لیکن ہم ایسے تو رخصت نہیں لیتے ہیں۔ اس سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو عمران صاحب ویسے کیا سنائیں؟ آج کیا سنائیں گے؟ ایک کلام میں نے پڑھا تھا 2-3 دن پہلے، تو اسی کی فرمائش پورے ہمارے جو کیمرے کے پیچھے حضرات ہیں ان کی طرف سے آج ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، میں وہی پیش کر رہا ہوں ماشاءاللہ، اور آپ کے وقت پسندیدہ کلام ہے وہ۔ جب کبھی شاہد عالم مجھے یاد آتے ہیں،
سلسلے عالم ہستی کے ٹھہر جاتے ہیں، ہم کبھی رنج و مصیبت میں جو گھبراتے ہیں تو نام لے لے کے محمد کا جیے جاتے ہیں، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور یہ تو ہو سکتا نہیں، یہ بات ممکن ہی نہیں، یہ تو ہو سکتا نہیں، یہ بات ممکن ہی نہیں کہ میرے گھر آلام آئیں، آپ کے ہوتے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اپنا جینا، اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور کہہ رہا ہے آپ کا رب